बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सिर्फ प्रोग्राम फैसले जी घड़ी मां आहियां आफ्ताब मुगेरी। मां हमेशह चवंदो आहियां त फ़ैसिला थियणु खपनि, उहे फ़ैसिला जेके तारीख़ी फ़ैसिला हुजनि, धरती धड़ियुनि खे क़ाबिले क़बूल हुजनि ऐं तारीख़ खे बि क़ाबिले क़बूल हुजनि। फ़ैसिले जी घड़ी आहे, अला अला करे हींअर किथे न किथे लॻे ईअं पियो त फ़ैसिले जी घड़ी में शायदि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं हुकूमत जे विच में को अहिड़ो फ़ैसिलो थी वञे जंहिंसां पाकिस्तान जी मैशियत ऐं पाकिस्तान जी इकनॉमी ऐं पाकिस्तान जो चारई सूबनि में सियासी इस्तकाम ऐं सियासी हमामगी अॻिते वधी सघे ऐं पाकिस्तान भी जेको आहे सो पाड़ेसरी मुल्क हिंदुस्तान ऐं केतिरा ई मुल्क जीअं बांग्लादेश, इवन कि अफ़गानिस्तान ऐं ॿिया केतिरा ई मुल्क जेके एशिया में हिन वक़्तु तरक़ी कनि पिया, उन वांगुरु तरक़ीअ जे रस्ते ते हली सघे त या त फ़ैसिले जी घड़ी में जॾहिं ॿ ॿाहिरि ऐं पाकिस्तान जे अंदरि पाण में ई दस्तोगिरबान हूंदासीं त ॿाहिरियों इन्वेस्टर, ॿाहिरियों माण्हू सोचण खां इहो यकीनन ई उन ते मजबूर हूंदो त पाकिस्तान आख़िर कंहिंजे हथ में आहे ऐं ईंदड़ हुकूमत कहिड़ी हूंदी ऐं कंहिंसां ॻाल्हाइजे। अॼु त या त फ़ैसिले जी घड़ी में इहो बि फ़ैसिलो करिणो पवंदो त कुरम एजेंसी पारां चनार जो जेको मामिलो आहे उनखे बि हल करिणो पवंदो। फ़ैसिले जी घड़ी में इहो बि फ़ैसिलो करिणो पवंदो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ गुज़िरतनि 3 महीननि खां ख़ामोशी छो अख़्तियार कई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ओतिरी ॾोहारी आहे जेतिरी उहे क़ातिल आहिनि जिन जेको आहे सो मासूम माण्हुनि खे मारियो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ बि ओतिरी ॾोहारी आहे KPK जी हुकूमत जंहिं पंहिंजे सूबे ते तवजो न ॾींदे ऐं पारा चनार ऐं अहिड़नि हसास मामलनि खे नज़रअंदाज़ करे ऐं इस्लामाबाद ते काह कयो। काह करणु या एहतजाज करणु उन्हनि जो जमहूरी हक़ आहे, पर हिन सां गॾोगॾु इहो बि सोचणु ज़रूरी हो उतां जे KPK जी हुकूमत जी त घर में संदसि बाहि लॻल आहे, उन जे खे विसाइण जे बजाए उन्हनि इस्लामाबाद ऐं ॿियनि सियासी शयुनि ते घणो टाइम ऐं घणी नज़र रखी। त या त KP जो अॼु वॾो वज़ीर इहो त चवे पियो त पारा चनार में अमन जिरगा ऐं ॿियूं जेके शयूं थियनि पियूं उन ते ज़ाब्ते जे लाइ कोशिशि कयूं पिया, पर जॾहिं अॼु पाकिस्तान सरापा एहतजाज आहे। पाकिस्तान जो माशी हब अॼु कराची बंदि आहे, मुख़्तलिफ़ रोड रस्ता बंदि लॻा पिया आहिनि, केतिरनि हंधनि ते धरणो जारी आहे। अहिड़ी रीति जेको आहे सो सिंध जे मुख़्तलिफ़ कुंड कुड़िशन में बि जेको आहे सो अॼु एहतजाज जारी आहे। अहिड़ी रीति पंजाब KPK बलूचिस्तान में बि जेको आहे सो एहतजाज ऐं ख़ासि तौर ते कुरम एजेंसी में बि एहतजाज हले पियो। अॼु वज़ीर इतलात जेको आहे सो पंजाब जी उन वाज़े तौर ते चयो त मुस्लिमिन ववादत मुस्लिमीन जेका अहम हिकिड़ी सियासी चइजे त मज़हबी तंज़ीम आहे, उनखे एहतजाज KPK जे अंदरि करणु खपे हा, पर उन्हनि एहतजाज पंजाब में कयो। उन्हनि जी डिमांड पंजाब खां न पर KP हुकूमत खां हुजे हा। शाज़िया तांबरी ऐं सिंध हुकूमत ऐं ख़ासि तौर ते बैरिस्टर मेयर कराची जेको आहे मुर्तज़ा वहाब बि जो बयानु साम्हूं आयो, उन्हनि बि इहा ॻाल्हि कई त सिंध जे अंदरि एहतजाज करणु यकीनन ई जमहूरी हक़ आहे, पर इहो एहतजाज KP में थियणु खपे हा। हिन सां गॾोगॾु ॻाल्हि कजे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जूं ॻाल्हियूं ॿोलियूं जेको जनवरी ते जेके थियनि पियूं हुकूमत सां, उन में अहम मुतालबात साम्हूं अची विया आहिनि। नंबर 1 मुतालबो इहो आहे त बानी PTI जी रिहाई मुमकिन करणु खपे ऐं ख़ासि तौर ते 26 तारीख़ वारो धरणो ऐं 9 मई वारे धरणे ते आइनी ऐं क़ानूनी ऐं जुडिशल कमीशन ठाहियो वञे जेको फ़ैसिलो करे। इहे नुकात वॾा अहम आहिनि जेके 2 तारीख़ ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ बाज़ाब्ता हुकूमत यानी कि PMLN जे साम्हूं रखंदी। इहे केतिरा ई सवाल अॼु पंहिंजे मौज़ूज़ महिमान जे साम्हूं रखंदासीं। मखदूम मोहसिन साहब आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवाननि असां सां स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान, उहे असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी। डॉक्टर सैयद जावेद हुसैन साहब आहिनि, अॻूणा MNA आहिनि, कुरम एजेंसी ऐं जेको आहे सो पारा चनार जो जेको वॾो अहम मामिलो आहे उन्हनि खे बि असां इंगेज कयो आहे त उहे ॻाल्हाए सघनि। बैरिस्टर आमिर हसन साहब आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां अवां जो तालुक़ु आहे, अवां जी बि वॾी महिरबानी, अवां असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहियो। सभ खां पहिरियां डॉक्टर साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा। जावेद साहब फरमाइएगा कि आज जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि कराची से कश्मीर, कश्मीर से फिर कहीं ना कहीं इस्लामाबाद तक और पंजाब और पाकिस्तान के दीगर अजला में और KP के अंदर जो है एहतजाजी धरने जारी हैं। सर मसला हल क्यों नहीं हो रहा? 3 महीने ये आज नहीं लग रहा कि कोई आज की कहानी है, इसमें कई लोगों की जान जा चुकी है और KP हुकूमत उस तरह से इस मामले को उन्होंने सीरियस लिया नहीं। जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर जो हैं बजाय इन मामलात को
پانی ڈالتے، اس کو ٹھنڈا کرتے، مگر ان کی توجہ اسلام آباد کی جانب تھی، احتجاج کی جانب تھی۔ جی ہاں، بالکل شکریہ جی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ یہی ہمارا سب سے بڑا گلہ ہے کہ ہم مر رہے ہیں، ہمارے خاص جی کر کمیونٹی کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے راستے بند ہیں۔ آج جو ہے 83rd ڈے ہے، آج 83واں دن ہے، 83 دن پورے ہو گئے ہیں، ہمارے راستے بند ہیں، دوائی نہیں ہے، فیول نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، آپ یو نیم اٹ۔ آپ خود سوچیں کہ 6.5-7 لاکھ کی آبادی کے لیے اگر مکمل طور پہ راستہ بند ہو تو پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، ان کی کیا حالت ہوگی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ پاڑا چنار شہر اور خاص کر اور ویسے بھی سارا کرم ایجنسی جو ہے، جس کو اب ضلع کرم کہتے ہیں، وہاں پہ ان کی ایلیویشن کافی ہے، ہمارے علاقے کی 6,500 فٹ پہ تقریباً پاڑا چنار پڑا ہوا ہے۔ تو جی جتنی وہاں سردی ہے آج کل، وہ آپ کو لکڑیاں چاہیے، آپ کو آگ جلانے کے لیے کچھ چاہیے، گیس نہیں ہے، پیٹرول تو کب کا ختم ہو چکا ہے، لوگوں نے پیدل سفر شروع کیے ہوئے ہیں، ایک عجیب حال ہے۔ اور حیرانی اس بات کی ہے کہ میں خود ایک پریکٹسنگ ڈاکٹر ہوں، میں اسپیشلسٹ ہوں، انگلینڈ سے پڑھ کے آیا ہوں، اپنی چوائس سے اپنے علاقے میں رہتا ہوں، اپنی والدہ کی خاطر وہاں بیٹھا ہوا، لیکن آپ یقین کریں کہ یہ حال ہو گیا کہ 128 سے 132 تک بچے جو ہیں، یہ پچھلے صرف 2-2.5 مہینوں میں یہ فوت ہو گئے ہیں، جب سے یہ اور یہ تو وہ ہے جو ہمیں پتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہاں تو ہمارے ملک میں اس طرح کی کوئی وہ حساب کتاب صحیح طریقے سے ہوتا نہیں ہے، یقیناً اس سے زیادہ مر گئے ہیں بیچارے بچے۔ بالکل۔ اور پھر شوگر کے مریض ہیں، دل کے مریض ہیں، کرونک ڈیزیزز کے مریض ہیں، جن کو مستقل طور پہ دوائی چاہیے، اور حال یہ ہے کہ وہاں پہ اب ڈاکٹر صاحب وزٹنگ نہیں ڈاکٹر ہوتی۔ صاحب یہ تو ایک طویل داستان ہے۔ یہ اللہ کرے اور اللہ کا رسول کرے کہ یہ اس دھرتی پر امن ہو اور ایک بھائی چاری کا فضا دوبارہ واپس آئے، مگر سر اس کی ذمہ داری حکومت وقت یعنی کہ صوبائی حکومت پہ عائد ہوتی ہے۔ تو فرمائیے گا کہ اگر پہلے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب اور وہاں کی سیاسی مشینری، سیاسی اور بیوروکریسی انوالومنٹ ہو جاتی تو آج یہ نہ تو 128 بچوں کی امات ہوتی، نہ وہ مرتے، نہ جو ہے یہ مزید اس میں کشیدگی ہوتی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا اصل قصوروار کون ہے؟ جی، اصل قصوروار جو ہے باوجود اس کے کہ میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ ہمیں گلہ بہت ہے صوبائی حکومت سے، جی انہوں نے کوئی انٹرسٹ نہیں شو کی۔ آپ کے جو ہے محمد علی سیف صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، جہاز بھی آ رہے ہیں، کھانے بھی مل رہے ہیں، وہ دوائیاں بھی مل رہی ہیں، کوئی بچہ نہیں مرا، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے محرکات جو ہیں وہ پرانے ہیں، اور وہ زیادہ ہمیں زیادہ گلہ جو ہے پھر وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہے، وہ مرکزی حکومت سے بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ گلہ جو ہے وہ صوبائی حکومت سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے میں بالکل سمجھتا ہوں نان کہ جو میں نے سیریس خبر دیکھی ہے بحیثیت جرنلسٹ، اگر آپ اس کو کنفرم کیجئے گا، یہاں ڈینائی کیجئے گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے ایک طیارے کے ذریعے آپ تک دوائیاں پہنچائی گئیں، وزیر اعظم کا ذاتی استعمال میں ہیلی کاپٹر جو ہے وہ بھی مسلسل اس کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں، فوٹیجز آ رہی ہیں، آپ تک جو ہے وہ جی جی کوشش کر رہے ہیں، یقیناً ناکافی ہوں گی اس طرح سے جس طرح سے روڈ کے ذریعے، راستوں کے ذریعے آپ تک چیزیں پہنچنی چاہیے وہ نہیں پہنچ پا رہی۔ تو کہیں نہ کہیں اب وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت پنجاب اور گورنر سندھ کی جانب سے بھی، تو کہیں نہ کہیں سندھ نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے اس میں۔ جی جی بالکل ڈالا ہے، سندھ کے بھائیوں نے بھی ڈالا ہے، گورنر صاحب نے بہت پیار بھرا، بہت اچھا میسج دیا ہے۔ اب ٹھیک ہے ظاہر ہے کہ تو ان کے سر، ساتھ ہی رہیے گا، لمیٹیشن ساتھ ہی وہ رہیے دور گا۔ ہے۔ میں جو ہے دیگر جو مہمان ہیں ان کی توجہ یقیناً اس طرف ہے، اور سیاسی بصیرت بھی ہے، سیاسی اپنا پارٹی میں بھی وہ اپنی بڑی اہم نمائندگی بھی کرتے ہیں اور اپنی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ جو ہے مرزا صاحب، وفاقی حکومت کی جانب آؤں گا سر۔ سر، وجہ کوئی بھی ہونی چاہیے،
مگر وفاق جو ہے ایک کہیں کہ چاروں صوبوں کو اپنے ساتھ لے کے چڑھتا ہے اور ایک بڑے ہونے کے ناطے ان کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ پارا چنار کا معاملہ جو ہے سر نیگلیسی تھی, یا آپ نے بھی کہا کہ چلیں ٹھیک ہے الزام عائد ہوگا پی ٹی آئی پہ ہوگا, اس سے زیادہ پی ٹی آئی جو ہے تاریخ میں گندی ہوگی, تھوڑا سا آپ نے بھی منہ موڑ کے بیٹھ گئے, کرنے دے جو ہو رہا ہے وہاں پہ؟ آفتاب صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ جو وہاں پہ ہوا ہے اٹس اے ویری سیڈ پارٹ, مگر سب سے پہلی رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے اس صوبے کی ہوتی ہے اور اس کے چیف منسٹر کی ہوتی ہے. اگر شروع میں گنڈاپور صاحب اس چیز پہ توجہ دیتے تو حالت اتنے ایسکیلیٹ نہیں ہوتے, اتنے ڈیٹیریٹ نہیں ہوتے جتنے وہ بعد میں ہو گئے. اور اب حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ یہ ہیٹ پہنچتے پہنچتے جو ہے مختلف صوبوں میں پہنچ گئی ہے. کراچی بھی جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ کئی سڑکیں جو تھیں وہ بند کر دی گئیں. سر ابھی تک جس بند ہے, وقت جب ہم بات کر رہے ہیں ابھی تک سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی احتجاج جاری ہے, اور ابھی بھی میں آفس پہنچا ہوں تو یونیورسٹی روڈ بند ہے, ایک شرح فیصل کھول دیا گیا ہے, وہ بھی ان لوگوں کی مہربانی تھی کہ کیونکہ ہمارا مین ایئرپورٹ اور آنے جانے والے لوگوں کو تنگی اور تکلیف ہو رہی تھی تو انہوں نے اس سے پیش نظر وہاں پہ احتجاج ختم کیا ہے. نمائش چورنگی بھی جاری ہے, انچولی پہ جاری ہے, عباس ٹاؤن پہ جاری ہے, اور دیگر مقامات پہ ابھی بھی جو ہے کامران چورنگی, گلستان جوہر احتجاج اس وقت بھی ہو رہا ہے. جی ہاں آفتاب صاحب, بالکل آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ چیز شروع ہوئی تھی وہاں پہ اس وقت گنڈاپور صاحب جو تھے وہ اسلام آباد فتح کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے, پوری اپنی مشینری کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, ہر چیز کو لے کے وہاں سے. اور ان کا یہ تھا کہ ہم نے اسلام آباد جو ہے نا وہ فتح کرنا ہے. انہوں نے بالکل توجہ نہیں دی, جبکہ سب سے پہلے پرائمری رسپانسبلٹی ان کی یہ تھی کہ پارا چنار کے اوپر کچھ نہ کچھ کرتے, اور اگر چیزیں ان کے ہاتھ سے کنٹرول نہیں ہوتی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ وفاق کو جو ہے اس کے اندر انوالو کرتے. مگر انہوں نے بالکل کوئی توجہ نہیں دی, اور جب حالات ہاتھ سے نکل گئے تو اس کے بعد انہوں نے وفاق جو تھا اس نے انٹروین کیا اور جو کچھ وہ کر سکتے ہیں. مگر اس وقت حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ وہ پھر اتنی جلدی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کو کرنا اتنا آسان چیز نہیں تھی. ایک تو سب سے بڑی پرابلم یہ بھی ہو رہی ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ بھی سچویشن سے فائدہ اٹھا رہی ہے, اور اب یہ چیز کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ اس کے لوگ بھی جو ہیں وہاں پہ انٹر ہو رہے ہیں, اور انٹر ہونے کے بعد اس چیز کو ایسکیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ تصادم جو ہے زیادہ اور پھیلے, اس کو کنٹرول نہیں ہو. یہ چیز بڑی پازیٹیو ہے کہ تمام صوبے, پنجاب, سندھ, پرائم منسٹر صاحب, سب کچھ جو ہے ابھی سب سے پہلی تو یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جو دوائیں نہیں ہیں, کھانا نہیں ہے, بہت سچویشن خراب ہے, وہ کسی طرح اس کو پہنچایا جائے اس کے لوگوں تک. اور ٹھیک اس کے ہے, بعد پھر یہ ہے کہ کسی طریقے سے وہاں پہ آپریشن کر کے لوگوں سے اگر ہم ہتھیار وغیرہ ان سے لے لیتے ہیں تاکہ سچویشن کچھ تھوڑی سی کنٹرول ہو جائے, تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ چیزیں بہتری ہوں چلے گی. مگر اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنا بارڈر پہ نظر رکھنی پڑے گی, کیونکہ وہاں پہ ٹی ٹی پی کی پوری جو ہے اس وقت یہ کوشش ہے کہ کسی طرح حالات یہاں پہ صحیح نہیں ہوں اور حالات کو اور زیادہ خراب جی کیا سر, جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے. بیرسٹر صاحب کی جانب جانا چاہوں گا. سر بیرسٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. بیرسٹر عامر حسن صاحب فرمائیے گا کہ بڑی بحثی کی بات ہے, شرمندگی کی بات ہے کہ اتنے دن گزر گئے ابھی تک پارا چنار کا معاملہ حل نہیں ہو سکا. مانا کہ وفاقی حکومت مدد کر رہی ہے, سندھ حکومت بھی کوشش کر رہی ہے, پنجاب حکومت بھی کر رہی ہے, امداد بھیج رہی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ وہاں صوبائی حکومت کہاں ہے؟ کچھ سوال اٹھا سکتے ہیں یہ آپ بھی ہم بھی کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. بحیثیت صحافی مجھ تک تو ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی کہ انہوں نے کوئی ان دنوں میں کوئی سیریس قدم اٹھایا ہو, بجائے بشرا بی بی, بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی, احتجاج کی, اور ان لوگوں کی جن کا عطا پتہ نہیں 300 افراد گم ہونے کی. بیرسٹر صاحب, بیرسٹر صاحب تک آواز جا رہی ہے میری؟ بیرسٹر صاحب آپ صحیح سن پا رہے ہیں؟ جی بیرسٹر صاحب صحیح سن پا رہے ہیں؟ کوشش کریں کہ مخدوم صاحب یہی سوال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سر بحیثیت پاکستانی, بحیثیت انسان, تھوڑی دیر کے لیے پارٹی کو سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں کہ آپ کی پارٹی پی ٹی آئی ہے, مگر ایک شرمندگی ہوتی چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں.
کہ مسئلہ حل کرنا صوبائی حکومت کا ضروری تھا، دوائیاں پہنچانا وہاں پہ ضروری تھا، مدد کرنا وہاں پہ ضروری تھی. آپ کی توجہ، آپ کے وزیر اعلیٰ کی توجہ سوائے صوبائی حکومت کے وہ رہی اسلام آباد پہ، بانی پی ٹی آئی پہ اور احتجاجوں پہ. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. مغیری صاحب دیکھیں کچھ چیزیں، کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ جس پہ ہمیں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سے گریز کرنا چاہیے، اور بحیثیت پاکستانی یا بحیثیت انسان، ہم پاکستانی ہیں، اس سے پہلے ہم ایک انسان ہیں. جو کچھ غیر اخلاقی، غیر انسانی رویہ جو پارا چنار میں لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم اس کی اوپنلی اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا جلد سے جلد ان کا مسائل حل ہو جائیں. جو کچھ پروونشل گورنمنٹس، پنجاب گورنمنٹ نے کیا، جو کچھ سندھ گورنمنٹ نے ان کے لیے کیا، گورنر سندھ نے ان کے لیے کیا، ایون فیڈرل گورنمنٹ جو کچھ کر رہی ہے یا کے پی کے گورنمنٹ جو کچھ کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب، نا کافی ہے. اور جتنا کچھ انہوں نے کیا ہے اپریشیبل ہے، ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. اور یہ آپ اگر امیجن کریں کہ جہاں پہ ہم اگر اس سچویشن میں ہو جہاں ہمیں کھانا نہ ملتا ہو، ہمارے گھر میں کوئی بزرگ ہوں جو ان کو دوائیوں کی ضرورت ہو، دوائیاں نہ مل جس کو رہی ہو، انشورنس کی ضرورت ہو، جس کو انسولین کی میڈیسن کی ضرورت ضرورت ہو، وہ کیا تو کرے؟ اور پھر ہم جہاں بیٹھ کے ایک دوسرے کو بلیم گیم کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں. ہاں البتہ کوتاہی ضرور ہے صوبائی پروونشل بہت گورنمنٹ، بڑی کوتاہی ہے. اگر آپ کوتاہی ہے، اس کو بالکل ہے، تسلیم کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ مخدوم فیملی، آپ نے ہمیشہ آپ کی سیاست بالکل نمایاں رہی ہے، جی. مگر اس چیز کو آپ تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں ہوگی کہ آپ کے وزیر اعلیٰ کے پی کی زیادہ سے زیادہ نااہلی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ وزیر اعلیٰ یا یہ حکمران کسی اچھے معاشرے میں، معزز معاشرے میں ہوتے تو وہ کب سے وہ جو ہے نا ریزائن کر کے چلے جاتے جی نہیں جی میری غلطی تھی اور اتنی جو ہلاکتیں ہوئی ہیں یہ میری وجہ سے ہوئی. دیکھیں ہلاکتیں تو کے پی کے چیف منسٹر کی وجہ سے نہیں ہوئی، لیکن ہاں اس میٹر کو ضرور مس ہینڈل ضرور انہوں نے کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں 132 بچوں کی جو اموات ہوئی ہیں ابھی، جس پہ نہ گولی چلی نہ کسی بندے نے فائر کیا، صرف آپ کی نااہلی کی وجہ سے وہاں پر جو دوائیاں سپلائی فوڈ نہیں پہنچا اس وجہ سے ہوئی ہیں. تو یہ کیا نااہلی نہیں ہے؟ دیکھیں یہ نااہلی اگر صرف پروونشل گورنمنٹ کی نااہلی تو آپ نہیں کہہ سکتے سے. ہاں البتہ مس ہینڈل ہوا ہے معاملہ، اور اس میٹر کو اور بھی اموات کو روک سکتے ہیں. یہ نہ ہو کہ اگر 132 کی فگر جو کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں، مجھے اس کی اتھینٹک تو نہیں پتہ، آپ کو بھی زیادہ علم میں ہوگا اچھی چیز، اگر یہ اموات 200 سے کراس کر گئی، 300 سے کراس کر گئی تو پہلے اللہ نہ کرے، پہلے ہمیں، میرا خیال ہے پہلے ہمیں اس چیز کو روکنا چاہیے، پھر ہم پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس دیں تو وہ بہتر. بس سر وہ تو اللہ کرے کہ آپ کی حکومت جو ہے کے پی جاگے اور بیرسٹر سیف صاحب بھی جاگیں اور آپ کے وزیر اعلیٰ بھی جاگیں. دو ہی شخص ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم جاگے بھی ہوئے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ. آپ صحیح سن پا رہے ہیں سر؟ جی بیرسٹر صاحب بہت شکریہ. بڑی الفاظ آج ساتھ نہیں دے رہے پروگرام کرنے میں. کئی عرصہ دراز سے ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں سیاسی ایشوز پہ، تمام ایشوز پہ، مگر آج جو ہے ڈاکٹر سید جاوید حسن صاحب نے مجھے جب فگر بتائی ہے کہ 132 بچے اب ان کی اموات ہو چکی ہے، جو ہے کرم ایجنسی میں پارا چنار کی حالت جو ہے انتہائی خراب ہے، تو میں کہہ رہا تھا کہ کم سے کم جو ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے پی کی حکومت ہے اس کو تو ریزائن کرنا چاہیے سر، وہ تو رہنی نہیں چاہیے. دیکھیے ریزائن تو خیر کوئی اخلاقی تقاضے ہوتے ہیں، اگر کسی کے پاس وہ چیز موجود ہوگی تو وہ ریزائن کریں گے، لیکن ریزائن سے پہلے کم از کم اپنی ذمہ داری یہ ادا کرتے ہیں کہ اس وزیر اعلیٰ جس کی حکومت ہے اگر لوگوں نے اسے منتخب کیا ہے تو اس کا کام لوگوں کے جان و مال کا تحفظ ہے، انہیں تعلیم اور صحت کی بنیادی سہولتیں دینا ہے. لیکن وہ وزیر اعلیٰ وہاں کے مسائل کے اوپر وفاق سے عملہ آور ہوتا ہے، وہاں کے نوجوانوں کو لے کے اور دہشت گردی وفاق کے اوپر کرنا چاہتا ہے، بجائے اس کے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کو دہشت گردی کی آماج کا بنایا ہے. ان کا وزیر اعظم ریکارڈ سے ہے، وہ کہتا ہے کہ میں 35,000 طالبان فائٹر واپس لے کے آیا. یہ ریکارڈ پہ ہیں کہ انہوں نے مسلم خان جیسے اور بہت سے سینکڑوں جو جیٹ بلیک ٹیررسٹ ہیں ان کی سزائیں جو عدالتوں نے انہیں سزائیں موت دی تھی، صدر رضوی نے اسے موت کیا اور انہوں نے دوبارہ سے وہ پاکستان کی ریاست میں اور پاکستان کی فوج اور دوسرے اداروں نے جو جنگ لڑ کے وہاں پہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا اور جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اس کا آغاز کیا تھا، سوات سے جس کا کہا تھا کہ کون پاکستان کا پرچم لہرائے گا،
اور انہوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان دی تھی. جب پاکستان کی ریاست اس میں کامیاب ہوئی تو انہوں نے دوبارہ سے کے اندر دہشت گرد بتائے. اور اب بھی جو یہ کھیل کھیل ہیں وہ بڑا گھناؤنا کھیل ہے. ایک تو ہے کہ یہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں, دہشت گردوں کے ہمدرد ہیں. دوسرا یہ ہے کہ دہشت گردی کے لیے یہ سزے بات تو نہیں کر رہے, لیکن خیبر پختونخوا کے عوام کو کوئی بنیادی سہولت نہیں دے رہے. دیکھیے نا, جب سے یہ وزیر اعلیٰ بنا ہے کیا کام ہے اس کا؟ وسائل لیتا ہے, ایمبولینس لیتا ہے, کرینز لیتا ہے, وہاں کے نوجوانوں کو لیتا ہے اور اسلام آباد سے حملہ آور ہو جاتا ہے. یہ ایک جلوس لے کے کیوں پارا چنار نہیں جاتا, گرم نہیں جاتا؟ یہ سارے وسائل لے کے ادھر کیوں نہیں پہنچتا؟ اسلام آباد تو حملہ آور ہوتا ہے, لیکن ادھر دہشت گردوں پہ حملہ آور کیوں نہیں ہوتا؟ اور ادھر کے عوام کو تحفظ دینے کے لیے ادھر موجود کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کیوں نہیں بتاتا کہ اس کی بنیادی ذمہ داری خیبر پختونخوا کے عوام کا تحفظ ہے اور اسے یہ ادا نہیں کر رہا, اور وفاق کے اوپر یہ حملہ آور ہوتا ہے. گالم گلوچ اور جو زبان ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ریزائن کرنا تو ایک اخلاقی تقاضے کی بات ہے, ان میں تو شاید وہ بہت مشکل ہے. میں نے بھی اسی اخلاقی تقاضے کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اگر کسی معزز معاشرے میں ہلاکتیں ہوتی ہیں, ایک تو ایک تو دہشت گردی ہے اس سے قطع نظر, مگر جب آپ کی ایڈمنسٹریشن کی نااہلی کی وجہ سے معصوم بچے 132 بچوں کی اموات ہو جائے تو پھر تو اخلاقات اگر ہیں تو پھر تو ریزائن کرنی چاہیے. شاید بانی پی ٹی آئی کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے اور پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کو بھی آ جائے کہ یہ آپ نے درست کہا کہ یہ جلوس اور گاڑیاں لے کر بجائے اسلام آباد کے پارا چنار نکل جاتے. دیکھیے یہی اصل بات ہے کہ یہ لوگ وہ جو ایک شخص بیٹھا ہے جیل کے اندر, اور اس نے ہمیشہ اپنی ذات کے لیے ریاست کو بھی اس نے پتہ پوش ڈالا ہے اور ریاست کو بھی مصیبت میں ڈالا ہے, عوام کو بھی مصیبت میں ڈالا ہے. یہ لوگ اتنا وسائل لے کے ایک آدمی کے لیے بھاگتے ہیں وفاق کی طرف, لیکن سینکڑوں لوگوں کی جانیں چلی جائیں اور ان کے جھوٹ اپنی ریتی میں کوئی شرم نہیں آتی, انہیں قسم قسم سے ان کے ضمیر کے اوپر بوجھ نہیں ہوتا ہے. وقت اب کدھر ہے وہ وزیر اعلیٰ, کدھر ہے اس کی وہ چرب زبانی اور بد زبانی؟ کیا دہشت گردوں کے بارے میں آپ نے کبھی اس وزیر اعلیٰ کو بولتا دیکھا ہے؟ کبھی اس نے کہا ہے کہ میں زبان نکال دوں گا اس دہشت گردی کی, یا میں ہاتھ توڑ دوں گا اس دہشت گرد کے جو ہمارے معصوم بچوں کے اوپر؟ اور آپ یاد رکھیں کہ ان کی ایک تاریخ ہے, وہ جو APS کا واقعہ ہوا تھا تب بھی ان کی حکومت تھی, اور ان بچوں کے والدین نے گریبان پکڑا تھا بانی PTI کا اور وزیر اعلیٰ کا, اور ان کی تب سے حکومت ہے. کیا انہوں نے قاتل پکڑے ہیں ان کے؟ انہوں نے قاتل پکڑنے کی انہوں نے انہیں تحفظ دیا ہے, انہیں یہ اپنے لوگ کہتے ہیں. یہ دہشت گردوں کی ہمدرد جماعت ہے. مجھے نہیں پتا کہ PTI اس کا پولیٹیکل ونگ ہے TTP کا, یہ TTP ان کا ملیٹنٹ ونگ ہے, لیکن یہ TTP درسا صاحب ساتھ ہی رہے گا. میں مخدوم محسن صاحب ہے ان سے یہ پوچھتا ہوں, آپ نے جو سوال بڑا اہم اٹھایا ہے کہ پولیٹیکل ونگ آپ TTP کے ہیں یا TTP آپ کا پولیٹیکل ونگ ہے, کیونکہ آپ کی زبان سے یہ جو ہے بات نکلتی نہیں ہے. آپ سے مراد یعنی کہ آپ کے پارٹی کی ڈیسیشن میکنگ کی کہ جی ہم دہشت گرد اور طالبان اور TTP جو پاکستان پہ حملہ آور ہوتے ہیں, افواج پاکستان پر, سویلین پر, ہمارے وکلا پر, ہمارے سیاسی لیڈرشپ پر, ان کی مذمت اس طرح سے آپ کے یہاں سے کیوں نہیں آتی؟ مخدوم صاحب دیکھیں مغیری صاحب, پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دینا بہت آسان ہے. حقائق دیکھیں, آپ نے کہا کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ دیکھیں میری عادت نہیں ہے کہ کبھی بھی میں کسی غلط چیز کو غلط بیانی کر کے میں جسٹیفائی نہیں کرتا, چاہے وہ میری اسی پارٹی سے وابستگی ہو یا اسی سے کنیکٹڈ موقف ہو. دراصل بات یہ ہے کہ دیکھیں اخلاقیات کا پاکستان کی پالیٹکس سے آج کل تعلق ہی نہیں رہا. نہیں ہے تعلق. کہاں ہے اخلاقیات کا تعلق؟ اگر ہوتا, اگر اخلاقی طور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ KPK کے CM کو ریزائن کرنا چاہیے, تو اس طرح پھر ماضی میں آپ بہت سارے واقعات آپ دیکھ لیں. ماڈل ٹاؤن واقعے کے بعد CM پنجاب کو بھی ریزائن کرنا چاہیے تھا. جس دن سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا اس دن دیکھیں کہ کس طرح چیزوں کو لے گئے. تو یہ ہمیں ان چیزوں میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. پوائنٹ از دیٹ کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے,
ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں اور فی الفور یہ روکنا چاہیے. روکنے کے بعد پھر ہم ایک دوسرے کو بلیم کریں, ہم ایک دوسرے کو غریبانوں سے پکڑیں. وہی تو آپ کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم تو جاگے, ہم کہہ رہے ہیں کہ رکے گا کیسے. دیکھیں نا, دیکھیں اللہ کرے کہ آپ جاگ جاتے. جو بیرسٹر صاحب بھی فرما رہے ہیں, جاوید صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور اشتیاق بیگ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, تینوں جو ہمارے مہمان ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ چلو اللہ کرتا کہ آپ بجائے یہ مشینری, مثال ہے کہ ریسکیو 112 کی ایمبولینسز, آپ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں, آپ جو ہے بڑی بڑی جو ہے کرینیں, اور آپ جو ہے اتنے ہزاروں لوگ لے کر بجائے اسلام آباد کے آنے کے, اس سے اچھا تھا کہ آپ کرم ایجنسی چلے جاتے تو وہاں پر کم سے کم یہ تو ہوتا کہ آپ کو پتہ لگتا کہ جی ہاں آپ نے بڑا اچھا کام کیا. ابھی تو آپ پہ جو تنقید ہو رہی ہے وہ بالکل درست ہو رہی ہے. دیکھیں جی آپ تو سیریس ہی نہیں رہے. دیکھیں انٹروین تو کر رہے ہیں نا سارے, فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے. مجھے یہ بتا دیں, چلیں فیڈرل گورنمنٹ ہم نے, چلو ہماری گورنمنٹ نائل تھی, ہماری گورنمنٹ نے اسے مس ہینڈل کیا. آپ اس چیز کو مانیں, نائل نہیں تھی, ہے اس ایشو پہ ہے. چلو ٹھیک ہے, تو اس ایشو پہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا کیا ابھی تک؟ وہ تو میں وہ پوچھتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ. چلے فیڈرل گورنمنٹ نے کیا کیا اس کے ساتھ چلیں. ابھی میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ابھی اس سچویشن سے نکلا کیسے جائے. جیسے لوگ جو ابھی بھی احتجاجوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں پھر بلیم گیم ہم چلتی رہے گی پاکستان کی پالیٹکس میں. وزیر اعلیٰ آج اگر دیکھیں کئی دنوں سے گورنر کے پی فیصل کریم ٹنڈی صاحب کہہ کے تھک گئے کہ امن جرگہ بلائیں, وہاں چلیں, ہمارے اختلافات اپنی جگہ پہ, میں آ جاتا ہوں سی ایم ہاؤس, آپ گورنر ہاؤس آ جائیں. یہ اسٹیٹمنٹ پڑی ہوئی ہے, اس پہ ہم نے پروگرام کیے ہوئے ہیں, اور صرف اس بات پر کہ تم جو ہے ایک پرچی پہ تم گورنر لگے ہو, ایسے جوابات جب دیں گے دیکھیں تو پھر اگر کوئی دیکھیں ایک صوبائی گورنر جو ہے وفاق کا نمائندہ, اس کو آپ اس طرح سے ٹریٹ کریں گے تو پھر آپ وفاق سے کیا امید رکھیں گے؟ دیکھیں آپ نے شاید گورنر صاحب کی بھی سٹیٹمنٹس آپ کی نظر سے نہیں گزری ہوئی, شاید ان کی بھی کافی قدر ایسی امیچور سٹیٹمنٹس میرے نظر سے گزری ہیں. اگر کہ دیکھیں بیٹھنا تو پڑے گا, بات ہے کلیئر کٹ. پاکستان اگر ملک میں اسٹیبلٹی لانی ہے, ملک میں دہشت گردی کو کے اختتام کی طرف ہمیں جانا ہے, ہمیں اکنامیکل اسٹیبلٹی لانی ہے, یا ہمیں بات تو کرنی پڑے گی. دیکھیں انٹروین تو ہوتا ہے نا, جس طرح الیکشنز میں انٹروین کیا جاتا ہے, جس طرح اور صوبے کے معاملات میں بیٹھ رہے ہیں آپ. 9 مئی پہ بھی آپ نے بیٹھے ہوئے, ہم نے کمیٹی بنائی ہے, مذاکراتی کمیٹی بنائی, کیسے نہیں بنائی ہم 2 جنوری کو بیٹھیں گے, جس میں 9 مئی 26 نومبر کے واقعات اور جوڈیشل کمیشن کا قیام, پانی پی ٹی آئی سمیت جو ہے کئی کارکنان کی آزادی کی جو آپ ڈیمانڈ اتنی بڑی لسٹ بنا کے آ رہے ہیں, وہ کیا پاسبل ہوگی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وفاقی حکومت مان لے گی جو آپ رکا لے کے آئیں گے کہ جی یہ آپ چھوڑ دیں اور کورٹوں کو بھی آپ بائی پاس کر دیں, عدالتوں کے کیس ختم کر دیں, جتنے بھی کیسز ہیں وہ بانی پی ٹی آئی سے ہٹا دیں؟ تو دیکھیں ہم اپنی ڈیمانڈز تو رکھیں گے نا. آپ یہ سمجھیں کہ ایک بہت بڑا جتھا, بہت بڑا گروہ اس پاکستان کے اندر پھر ہزاروں لوگ لے کے اور وفاق پہ حملہ ور ہو اور وہ بھی اپنی ڈیمانڈ رکھ لے, تو پھر تو یہ تو دیکھیں جتھا گروپ اس طرح آپ نہیں کہہ سکتے. جس پارٹی کو اتنی ساری پاپولیرٹی اور اتنی ساری عوامی پذیرائی حاصل ہو, اس کو آپ جتھا نہیں کہہ سکتے, یا کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں کہہ سکتے. میں آپ کی جانب مانگوں گا سر, پی ایم ایل این نے کیا کیا؟ پی ٹی آئی مخدوم محسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے, ہم ہماری بات چھوڑ دیں, ہم نے جو کیا نہیں کیا وہ اپنی جگہ پہ ہم کر بھی رہے ہیں. آپ نے کیا کیا سر؟ آفتاب صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی سر آپ سے. ہاں آفتاب صاحب دیکھیے, شروع کے اندر جو جب چیز شروع ہوئی تھی اس وقت اگر اس پہ توجہ دی جاتی تو اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا تھا. اب حالات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اٹس ناٹ این ایزی تھنگ کہ کل جا کے آپ وہاں پہ کچھ کر لیں, بٹ ڈیفینیٹلی رسپانسبلٹی وفاق کی بھی ہے, وہ کر رہے ہیں, ہماری آرم فورسز کے اندر بھی جو ہے اس کے اندر کر رہے ہیں, مگر کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے اچھے طریقے سے وہ ہوں. اور سب سے پہلے دیکھیے اس وقت حالات صحیح کرنے سے پہلے یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ سفر ہو رہے ہیں, جن کی دوائیاں نہیں مل رہی ہیں, جن کو کھانا نہیں مل رہا ہے, اتنی سردی کے اندر وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں, کم سے کم ان کو یہ چیزیں تو سب سے پہلے پرووائڈ کی جائیں. اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ایک آپریشن ہوگا, اور اس آپریشن کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ لوگوں سے اسلحہ جو ہے ان کو اسلحہ لیا جائے اور ان سے اسلحہ کے مطلب بغیر ان کو وہاں پہ کیا جائے. ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم سے ہمارے جو بارڈرز ہیں جو مل رہے ہیں وہاں پہ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. حکومت جو ہے وہاں پہ بھی توجہ دے رہی ہے, ہماری آرم فورسز وہاں پہ بھی توجہ دے رہے ہیں, کیونکہ ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ہم پینیٹریٹ کریں اور ہونے کے بعد کیا ہے کہ حالات کو اور ہاتھ سے زیادہ خراب کر دیں تاکہ بالکل مطلب وہ ہاتھ ہمارے سے نکل جائیں. تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ دیر ضرور ہوگی بٹ چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں. دوائیں بھی اب وہاں پہ پہنچ رہی ہیں, غذا بھی پہنچ رہی ہے, گرم کپڑے بھی بھیجے جا رہے ہیں, کیونکہ سب کو وہاں پہ فکر ہے بچوں کی. میں نے
मुझे नहीं मालूम था कि इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज जो हुई हैं बच्चों की हुई हैं, ये आपके प्रोग्राम से मुझे पता लगा है। बिल्कुल मैं सर। आई एम शॉक कि इतनी बड़ी चीज हो गई है और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं दूर इलाकों के अंदर, और हमें ये तक खबरें नहीं आ रही हैं वहां के लोग किस कर्ब से वहां पे गुजर रहे होंगे। और देखिए जब ये चीज सब एस्केलेट हो रही है तो ये आप देख रहे हैं कि दूसरे शहरों तक ये जनाब फैल रही है। और खुदा ना खास्ता ऐसे वक्त में जब आप देख रहे हैं कि अमेरिका हमारे साथ किस तरह का एटीट्यूड कर रहा है और वो हमारे पे पाबंदियां लगा रहा है, हमारे हिंदुस्तान न्यूक्लियर सर, प्रोग्राम। हिंदुस्तान जो इस वक्त इस खित्ते में एशिया में तना हो चुका है, मगर वो उसका खास तौर पर इन इश्यूज पर और केपी और पीटीआई और पाराचनार और उसको लेकर जो आजकल आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में, सिवाय इस इशू की तो कोई बात ही नहीं हो रही ना। तो हिंदुस्तान भी कर रहा है एक वीडियो वार में जो है। आपके तालिबान को उन्होंने कह दिया है, क्योंकि वो एक इंग्लिश में एक सही है कि आपका दुश्मन हमारा दोस्त, तो उन्होंने तालिबान को ये कह दिया है कि हम अगर आप पाकिस्तान से हेड ऑन होते हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। तो आने वाला वक्त मुझे बहुत ज्यादा, और वर्चुअली कई दिनों से वहां पे इतनी ज्यादा गोलाबारी हो रही है कि जैसे जंग की सूरत हाल है। मतलब तो हालात हमें अपने बॉर्डर्स भी देखने हैं, हमने इस चीज को भी देखा है पाना चिनार के अंदर, हमने दूसरी चीजें भी देखनी है। तो मेरा ख्याल है, मगर मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये मसला भी आप देखेंगे बहुत जल्द हल जाएगा। मगर यहाँ पे फिर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गंडापुर साहब ने अपना वो रोल मैच्योर प्ले नहीं किया। और अभी मेरे एक भाई गवर्नर पे कह रहे थे, गवर्नर तो एक सेरेमोनियल पोस्ट होती है, गवर्नर के पास तो कोई फोर्स वो नहीं है, फोर्सेस नहीं है, कुछ और चीज नहीं है, फंड्स नहीं है, कुछ और नहीं है। तो ये तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो तो सूबे की होती है। तो मेरा ख्याल है आई होप के सेंस विल प्रिवेल, और खास तौर पर गंडापुर साहब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको भी निभाएंगे। जी जावेद साहब, मैं आपकी जानना चाहूँगा, जैसे मिर्ज़ा साहब ने कहा कि आपके ही प्रोग्राम से, जैसे आपने भी हमें बताया कि 128 और 132 के करीब जो है बच्चों की अमवात हो चुकी है। सर इस वक्त सबसे चीज़ जो ज़्यादा ज़रूरत क्या है वहाँ पर? जैसे डॉक्टर साहब जैसे आफ्ताब भाई, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे पहले हमें एक पाड़ा चिनार के मसले पर, कुरम एजेंसी के मसले पर सियासत खत्म करनी चाहिए। ठीक है। जिस तरह बहुत यहाँ पे काबिल इज्जत और मेरे बहुत मैं इन सब की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन किसी को, आप लोग अपनी सियासत कर रहे हैं, लेकिन जो सीरियस बात है वो ये है कि हम मर रहे हैं। हम वो लोग हैं जो पाड़ा चिनार के लोग दुनिया में मशहूर हैं कि वो सख्त पाकिस्तानी लोग हैं। हमारा तो ये हाल है कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान ना हो तो हम और कहाँ जाएं। तो हम हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उसके तो कोई इलाज बता नहीं रहा, ना वो कर रहा है। हमें खुदा करे कि कोई इंडिया से आए लेकिन हमारे हालात ठीक करे, कोई अमेरिका से आए, कोई यूरोप से आए, लेकिन हमारे हालात ठीक करे। ये जो है सूबाई हुकूमत फेल हो गई है, एस्टेब्लिशमेंट फेल हो गई है, आपका जो है फेडरल गवर्नमेंट फेल हो गई है। दिस हैज बीन अ टोटल डिसअपॉइंटमेंट। हमारे लिए जो कुछ है वो ये है कि खुदा करे आसमान से कोई आए लेकिन हमारा मसला ठीक करे, हमें सिक्योरिटी दे, हमें कॉम्पेंसेशंस दे, इन्वेस्टिगेट करें कि सिक्योरिटी एजेंसीज की जेर निगरानी जो कॉन्वॉयज जाती हैं उसमें 100 बंदा क्यों मरा है, खवातीन क्यों मरी हैं, 4 महीनों के बच्चे क्यों मरे, हलाल क्यों हुए, उनकी मुंह में, उनकी लिटरली उनके मुंह में फायरिंग क्यों हुई है। बिल्कुल हमें, हमारी बातें बहुत सीरियस है। मैं जी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हूँ, मैं शिफा इंटरनेशनल के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ, मैं MNA रहा हूँ। मैं आपको सीरियस, लोग मुझे कहना नहीं चाहिए, मुझे अपनी ऑनेस्टी पे जानते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती है और ये सारे कुरम एजेंसी के लोगों के साथ है। सर समझते हैं कि आपने वजह फरमाया, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ डॉक्टर साहब कि थोड़ी देर के लिए अपनी सियासत जो है वो दूर साइड पे रखनी चाहिए। यही तो हम रोना रो रहे हैं कि अगर वफाक की हुकूमत तो पहले सूबाई हुकूमत की ज़रूरत थी, काम करती, अली अमीन गंडापुर जो हैं वज़ीर आला KP वो करते, थोड़ी देर के लिए इस्लामाबाद या ये एहतजाज धरने या जो है दीगर जो केसेस थे, ये तो इनको साइड पर रख के कुरम एजेंसी और पाराचनार और वहाँ के मसले को अगर तरजीह देते तो आज इस नोयत पे नहीं आते कि जहाँ पर जो है इतनी अमवात हो गई और लोग जो है अभी परेशान हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात ये थी कि अब चलो जो हो गया उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरा ये है कि तमाम सियासी पार्टियाँ
बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, MQM, जितनी भी इस वक्त इस JUF कौमी असम्बली में हैं या असम्बली के बाहर हैं, वो निकलें, मदद करें, सबको बिठाएं। जी जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल यही है, इसीलिए तो हमारा ज्यादा गिला मैं गिलों की बातें ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि मैं अफेक्टेड पार्टी हूँ, तो बिल्कुल। बहुत गिला तो हमारा बिलावल साहब से भी है कि उनके वो फैमिली के साथ पाड़ा चिनार के लोगों ने बड़ी मोहब्बत की है। जी। उन्होंने क्या दिया हमें, एक बयान तक नहीं दिया। बख्तावर बीबी किसी का बच्चा भी पैदा होता है बयान देती हैं, ट्वीट करती हैं, हमारे लिए उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला। हमें तो बड़ी परेशानी में सर ये जवाब जो है बैरिस्टर से ले लेंगे, बैरिस्टर आमिर हसन साहब से लेंगे, क्या वजह है कि बयान दिया है मगर अभी भी जो मेरे सामने बयान चल रहा है हमारी स्क्रीन पे भी, उसमें तो वाज़ेह तौर पर जो है अफसोस का इजहार किया है, ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत ने, और सिंध हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर यह भी कहा है, जो मेरे सामने बयान आ रहा है इस वक्त जो चल रहा है हमारी स्क्रीन पे भी, कि सिंध हुकूमत ने जो है इमदाद का भी जो है बात की है और पहले भी भेजी है। अब वापस आएंगे तो बैरिस्टर आमिर हुसैन साहब से पूछेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर आगे बात क्यों नहीं करती। इंटरनेट केबल पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो बात कर रहे हैं मगर इस पर भी करनी चाहिए। वापस आएंगे तो इसी पे बात करें। एक बार ॿीहर अव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां, फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं पिया वॾनि फ़ैसिलनि जी, पर सभ खां वॾे ॾुखाईंदड़ फ़ैसिले जी ॻाल्हि कयूं पिया जंहिं ते सभिनी खे मिली करे फ़ैसिलो करणो पवंदो, छाकाणि त हिन वक़्तु फ़ैसिलो इहो इंसानियत जे लाइ, इहा उन इंसानियत जे लाइ आहे जेका इंसानियत हिन वक़्तु मुंतज़र आहे, तमामु इंसानियत जी तरफ़ ॾिसे पई त असांजी मदद कयो, असांखे बचायो। बचाइणु यकीनन ई अलाह जी ज़ात आहे, पर ज़मीनी ख़ुदा जेके आहिनि, जेके पाण खे सम्झनि पिया, उन्हनि खे को न को फ़ैसिलो करणो पवंदो, न त पोइ खुदाई जो को अहिड़ो फ़ैसिलो अची वेंदो शायदि उन जेके ज़मीनी खुदा आहिनि उन्हनि खे क़ाबिल क़बूल न हुजे। बैरिस्टर साहब, आप अगर सही सुन पा रहे हैं तो डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर सैयद जावेद हसन साहब ने बड़ी एक मुअद्दबाना और अपील के अंदाज में एक रिक्वेस्ट की है कि बख्तावर भुट्टो साहिबा, आसफा भुट्टो साहिबा, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब दीगर इश्यूज़ पे तो बयानात दे देते हैं, बात करते हैं, पारा चनार और खुरम एजेंसी के मामले पे आखिर खामोश क्यों हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल खामोशी है, और जो जानता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज को, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जी, और हमारी दूसरी क्यादत दहशतगर्दी को अगर कोई इसके खिलाफ बोलता है तो हमेशा हम नहीं बोलते हैं, क्यादत बोलती है। आज सुबह हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक की सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में, और मैं और मेरे साथ सेनेटर पलवशा खान थी, और आपका मीडिया गवाह है कि हमने खुल के पारा चनार के मसले के ऊपर गुफ्तगू की, हुकूमत की तवज्जो दिलाई, सूबाई हुकूमत को और बाकी हुकूमत को भी हमने कहा। तो देखिए, ये बात है कि तो जो सब फरमा रहे हैं कि पॉलिटिकल बात नहीं करनी चाहिए, बाद में वो पॉलिटिकल करके इससे सिर्फ एक स्टेटमेंट देने से तो बात नहीं होती, हालांकि हम स्टेटमेंट से बढ़ के काम कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं इसके खिलाफ, और जहाँ तक हो सकता है हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर सीरियस नोट पे आए तो वो ये है कि तमाम सियासी जमातों को और तमाम हुकूमतों को इससे आगे बढ़ना होगा। मैं खुद भी ज़ाती तौर से गवर्नर फैसल कुली साहब से भी बात कर भी चुका हूँ, फिर रिक्वेस्ट करेंगे तो वो इस मसले के अंदर जितना हो सकता है उसका किरदार अदा करे। वफाकी हुकूमत हमारी नहीं है, हम उसे सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वो हुकूमत तो नहीं है, लेकिन अगर हुकूमत उन्हें इख्तियारात दे तो वो वहाँ के लोगों तक रसाई लें और वहाँ के लोगों को जो भी मदद पहुँचा सकते हैं वो पहुँचाए। और दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर जो बात अभी की गई कि अखलाकी तकाजों पे कभी ऐसा नहीं हुआ, तो मैं याद दिला दूँ कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था हज़ारा बरादरी के खिलाफ, तो उन्होंने एहतजाज किया था, तो वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ वहाँ पे गए थे और हमारी सूबाई हुकूमत ने इस्तीफा दिया था, रिजाइन किया था। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर, और आज अब जब बात कर रहे हैं कि मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊं कि कराची के अंदर पारा चनार के इस मामले पर जो सिंध के मुख्तलिफ अजला में और बिलखुसूस पाकिस्तान के माशी कैपिटल कराची में नुमाइश चौरंगी, समामा शॉपिंग सेंटर, कामरान चौरंगी, 5 स्टार चौरंगी, इंचोली, आशा मंजिल
اور گلستان انجور ڈگ روڈ اور دیگر مقامات پہ جو احتجاج چل رہے ہیں اس میں صوبائی حکومت نے ان سے افہام و تفہیم سے بات بھی کہی ہے، کہیں پر تشدد، کہیں پر زور زبردستی نہیں ہوئی. یہ ایک خوشائن بات ہے کہ ایک جو ہے لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں اسے مانا کہ صوبائی حکومت اور لوگوں کو، شہریوں کو ہمیں پریشانی ہے، مگر کہیں نہ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ مل کر اس مسئلے کا حل کرنا ہے، اور جو دہشت گرد ہے وہ سب کا ایک ہی ملک کا اور ہم سب کا مشترکہ دشمن ہے. وہ بیرسٹر صاحب دیکھیے یہ چیز تو شہید بے نظیر بھٹو نے سمجھائی جب لوگ طالبان کو اپنا لوگ کہہ رہے تھے، جب طالبان کے ساتھ سب کی ہمدردیاں تھیں تو پورے پاکستان کے اندر ایک سیاسی لیڈر کی محترمہ بے نظیر بھٹو جنہوں نے دہشت گردی کے لیے آواز اٹھائی اور پھر ریاست کا موقف بدلا، اور پھر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی قیادت میں سوات میں آپریشن ہوا اور جو ان کے ساتھ ہوا آپ کے سامنے ہے، اور پھر ریاست نے اس چیز کو، اس موقف کو اپنایا اور دہشت گردی کو ختم کیا گیا. لیکن ایک جماعت نے آگے بڑھ کے دہشت گردوں کو اپنایا ہے. انہوں نے کبھی دہشت گردی کے خلاف بات نہیں کی ہے، وہ کبھی دہشت گردی کو کنڈیم نہیں کرتے ہیں. دیکھیے یہ بات نہیں ہے، ہر ایشو پولیٹیکل ہوتا ہے. یہ کیا بات ہے کہ پولیٹیکل بات نہ کریں؟ پولیٹیکل حکومتیں پولیٹیکل ہوتی ہیں، انہیں جگانے کے لیے پولیٹیکل بات کرنی پڑتی ہے، انہیں جگانے کے لیے پولیٹیکل آرگومنٹ رکھنا پڑتا ہے. پالیٹکس تو نیگیٹو چیز نہیں ہے کہ کہا جائے کہ پالیٹکس کیوں کی جا رہی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو، اور یہ ایک بالکل صاف بات ہے کہ کے پی کے کی حکومت کو جاگنا چاہیے. یہ جو خواب غفلت میں ہے وہ، اور وہ صرف ایک بندے کے لیے بھاگ کے وزیر اعلیٰ کبھی احتجاج کرتا ہے، کبھی اسے ملنے اڈیالہ آ جاتا ہے. وہ کیوں نہیں جا رہا ہوگا؟ وہ کیوں نہیں؟ دیکھیے نا، ذمہ داری ٹھیک ہے وفاقی حکومت کو بھی کرنا چاہیے، لیکن اس کی کتنی ذمہ داری ہے؟ سارا انفراسٹرکچر کس کے پاس ہے؟ سارے اختیارات کس کے پاس ہے؟ کسے کرنا چاہیے یہ کام؟ اور اگر آپ نہیں کر سکتے، اگر پچھلے کے نمائندے یہ کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کرے، تو پھر یہ پیچھے ہٹ جائے. وفاقی حکومت کو یا اس کے نمائندے کو موقع دے دیں، پھر وہ صوبائی معاملہ سنبھال کے پھر 12 دینار تک بھی چلا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اختیارات آپ سے ہوں، سارے اختیارات کو جواب دے ہوں، تو وفاقی حکومت ادھر کیسے جائے اور کیا کرے؟ بالکل. میرے خیال میں تمام حکومتوں کو بھی سوچنا پڑے گا، اور سب سے بڑھ کے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا. آپ نے کہا احتجاج ہو رہے ہیں، علامہ ناصر عباس صاحب ہیں، ان کے سینیٹر پی ٹی آئی نے انہیں بنایا ہے. احتجاج تو وہ سڑکوں کے اوپر کر رہے ہیں، تو وہ کیوں نہیں کے پی کے اندر احتجاج کرتے؟ ان کی رسائی ہے، جا کے پی کے وزیر اعلیٰ کو کیوں نہیں جگاتے؟ اسے ساتھ لے کے کیوں نہیں پارا چنار جاتے ہیں؟ یہاں سڑکیں بند کرنے سے کیا معاملہ حل ہو جائیں گے؟ چاہے نا ان کا بڑا شہنشاہ نقوی صاحب کا بھی بڑا تعلق ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور ان کا بھی بڑا تعلق ہے. تو بجائے کراچی شراہیں بند کرنے کے، چاہے نا کے پی کے کے وزیر اعلیٰ کے گھر جائیں، اسے ساتھ لے کے پارا چنار جائیں، جو کام کرنے کا ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں، آج عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ بجائے پنجاب کے احتجاج کرنے کے وہ چلے جائیں وہاں پر، کے پی میں احتجاج کریں اور قرب ایجنسی وہاں چلے جائیں، ساتھ لیں اور پارا چنار کی طرف جائیں، جو کرنے کا کام ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر یہ نہیں ہے کہ ایک حصے کے اندر لوگ مصیبت میں ہیں، وہ آپ زبردست دوسرے حصوں کے اندر بھی لوگوں کو مصیبت ملے. صحیح. سر میں ساتھ ہی رہی گا. میں مخدوم محسن صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسٹوڈیو میں موجود ہیں. مخدوم صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہر چیز سیاسی مسئلہ ہے، ایسا نہیں کہ غیر سیاسی کوئی ہو سکتی چیز. سیاستدان نہیں سیاست بھی کریں گے، ایسا تو نہیں ہے. یہ مسئلہ حل کرنا بھی ایک سیاست بصیرت ہونی چاہیے، جو کہ شاید علی امین گنڈاپور میں نہیں ہے، اور اگر آپ کے کسی اور لیڈر میں ہے تو وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتا اور بات کر لیتا، تو یہ مسئلہ آج اتنا کراچی تک نہیں پہنچتا، پنجاب تک نہیں پہنچتا اور اسلام آباد تک نہیں پہنچتا. دیکھیں پاکستان چاروں ہمارے صوبے جو ہیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. ایک جگہ یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا ایک جگہ پہ اگر ایشو ہوگا تو دوسرا ایریا افیکٹ نہیں ہوگا. پورا ایک مرکز ہے اور ہمیں حل کی طرف جانا چاہیے. اب 100 باتوں کی ایک بات، حل باتوں کے تھرو ہی ہوگا، اور باتیں بھی پازیٹیو گیسچر کے ساتھ ہی ہوں گی. اس ایک طرف نہیں ہوں گی، ایک طرف آپ بات کریں، ایک طرف آپ نیگیٹیولی کرٹیسائز کریں، دوسری طرف آپ بھاشن دیں گے مسئلہ حل نہیں ہونا. چلے ٹھیک ہے، غلطیاں ہیں، مس ہینڈل ہوا ہے میٹر،
لیکن غلطیوں میں اگر سب سے زیادہ اگر میں ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ کے پی کے گورنمنٹ نے اس چیز کو مس ہینڈل کیا, اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری آتی ہے, اس کے بعد ہم سب کی ذمہ داری آتی ہے. پوائنٹ از دیٹ اب ہم سب کو مل کر, جیسے اے پی ایس کے واقعے کے بعد ہم سب مل کے بیٹھے تھے, مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب اور باقی تب پرائم منسٹر تھے وہ تب تک وہ بھی وہ بیٹھے نا, وزیر اعلیٰ جو ہے گورنر سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وزیر اعلیٰ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ اس میں کردار ادا کر سکتی ہے نا, بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اللہ اللہ کر کے کل تک جو ہے محسن نقوی سے بات نہیں کریں گے, وہ وفاقی وزیر داخلہ گئے وہاں چل کے, وزیر اعلیٰ اس میں بیٹھے, جا کے ان سے پوچھا جی بتائیں ہم کیا کریں, اس سے زیادہ کیا کریں. دیکھیں کیسے فیڈرل انٹیریئر منسٹر کے ساتھ کیسے نہیں بیٹھے, پہلے بھی یہ کے پی کے چیف منسٹر اور یہ بیٹھے ہیں ایک ہی جرگے میں بیٹھے ہیں, اس سے پہلے جو جرگہ بلایا تھا اس میں تینوں بیٹھے ہیں, گورنر بھی بیٹھا ہے, کے پی کے چیف منسٹر بھی بیٹھا ہے. تو اب پوائنٹ اسی طرح ان سب کو بیٹھنا پڑے گا, بیٹھ کے حل کرنا, اور اس میں جیسے دوسرے ادارے انٹروین کرتے ہیں اس میں بھی ان کو انٹروین کرنا چاہیے, فیڈرل گورنمنٹ کو اس سے زیادہ انٹروین کرنا چاہیے, تاکہ ہم سب کو اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہیے, تاکہ ہم ایک پریشر ڈیولپ کر سکیں, اور پریشر ڈیولپ کے بعد رزلٹ مجھے جو لگ رہا ہے اس کو درست کیجئے گا, میں بھی غلط لگ رہا ہے, بی دا جرنلسٹ جو میں سمجھ سکا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت ڈیسیشن میکنگ نہیں ہے, وہ دیکھ رہی ہے اڈیالہ جیل کی طرف, ایک گروپ دیکھ رہا ہے بشرا بی بی کی طرف, دوسرا گروپ دیکھ رہا ہے علیمہ بی بی کی طرف, کوئی حماد اظہر کی طرف دیکھ رہا ہے, تو کوئی آپ کے اندر کوئی ڈیسیشن میکر نہیں ہے. اگر یہ کریں گے تو بشرا بی بی ناراض نہ ہو جائے, وہ کریں گے تو خان صاحب ناراض نہ ہو جائے, یہ اگر کوئی فیصلہ لے لیا تو کوئی اور ناراض نہ ہو جائے, تو ڈیسیشن میکنگ نہیں ہے. دیکھیں کوئی آپ کے پاس ابھی ڈیسیشن میکنگ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. دیکھیں ڈیسیشن ایک ہی پارٹی چیئرمین جو ہے, بانی جو ہے پارٹی کے, وہی لیتے ہیں ڈیسیشنز. باقی کوئی ناراض ہوتا ہے نہیں ہوتا, اس چیز سے میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو کوئی فرق پڑتا ہے یا فرق پڑنا چاہیے. ڈیسیجن ابھی بھی وہی لیتے ہیں سارے, اور ان کو بھی اگر ان کی موجودہ چیف منسٹر کی اگر کارکردگی سے میں اگر کوئی ایشوز ہیں تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کی بقایا لیڈرشپ جو سی سی میں بقایا ہیں دوست, ان سب کو ڈسکس کرنا چاہیے. ہمیں تو ملنے بھی نہیں دیتے سب لوگوں کو, جو سی سی کے ممبرز ہیں بقایا بھی ان کو بھی نہیں ملنے دیتے. یہی تو بات ہے کہ جو دیکھیں ڈسکس ہی نہیں کرنے دیتے نا, تو کیسے ایشوز لے کے جائیں. چلو ٹھیک ہے, ایک مسئلہ مس ہینڈل ہوا تو اس کو بقایا لیڈرز بھی جیلوں میں رہے ہیں, 10-11 سال رہے ہیں, زرداری صاحب بھی عرصہ رہے ہیں, ان کی بھی سٹرگل رہی ہے, بینظیر صاحب آ رہی ہیں جیلوں میں, نواز شریف صاحب رہے, لیکن ایٹ لیسٹ ملنے تو دیتے تھے نا. یہاں پہ تو پتہ نہیں کس طرح کا ماحول بنایا ہوا ہے, ملنے دیں گے, ڈسکس کرنے دیں گے سینئر لیڈرشپ کو تو وہ ڈسکس کریں گے. کون ہٹا سکتا ہے مجھے بتائیں, کے پی کے چلو فار ایگزامپل مان لیتے ہیں کے پی کے چیف منسٹر نائل ہے, تو ڈسکس کرنے کے لیے بھی جو سینئر لوگ ہیں, ہمارے دوست ہیں, کولیگز ہیں, ان کو ملنے دیں, ڈسکس تو کرنے دیں نا. آپ پیشی پہ ان کو لے کے آتے ہیں, آپ میڈیا سے بات کرنے نہیں دیتے, آپ ان کی فوٹو نہیں دکھانا, آپ ان کو نام لینے میں کیا بانی کیا, واٹ از بانی مطلب. عمران خان صاحب ایک ملک کے اتنے بڑے پاپولر لیڈر ہیں, نہیں بانی تو ہیں, پر کیا ایزی مطلب کیا مطلب وہ الطاف حسین ہے کیا, انہوں نے یہاں پہ بلدیہ کی طرح سریعام انہوں نے قتل عام کروایا. دیکھیں وہ نام لے تو پابندی تو ہے نہیں, ہم میں یہی عرض کر رہا ہوں, میں بانی اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی کے بانی وہی ہیں, تو بانی تو کہیں گے. تو دیکھیں ڈسکس کریں گے ہی تو مسائل کا حل ہوگا نا. آپ ایک طرف کے پی کے چیف منسٹر کو کرٹیسائز کریں, چلو ٹھیک ہے اس نے اگر مس ہینڈل کیا تو اس کو ہٹائے گا کون, ہٹانے کا والا بھی بانی سے ہیں. مرزا صاحب واقعی اگر ملاقاتیں نہیں ہوں گی, آپ اسپیس نہیں دیں گے, جو کہ اب لگ رہا ہے 2 جنوری کو آپ اسپیس دینے جا رہے ہیں, مگر جو شرائط سامنے آئے ہیں 9 مئی 26 نومبر اور مختلف واقعات پر جو ہے جوڈیشل کمیشن قائم, اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی ان کی حما پہ میں نام لے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو رہا کریں گے اور دیگر سیاسی کارکنان کو آزاد کریں گے, تو پھر آگے بیٹھ کر بات چیت ہو سکے گی. تو سر سارا تو سب کچھ تو مکیا تھے. دیکھیے جہاں ایک طرف آفتاب صاحب بات کی جا رہی ہے اور پارٹی سیریس بھی ہیں اور بیٹھی بھی ہیں, پہلی بھی میٹنگ کے اندر ان کے پورے لوگ نہیں آئے تھے, اب 2 تاریخ کو دیکھیں کیا ہوتا ہے. مگر دیکھیے ایک اچھا جسچر یہ ہوتا ہے آفتاب صاحب کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سول ڈس اوبیڈینس کی جو کال دی ہوئی ہے وہ میں واپس لیتا ہوں. شاید آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ وہ کنٹینیوسلی اس کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے ملک سے باہر, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان اپنی رقوم نہیں بھیجیں, ریمیٹنسز نہیں بھیجیں. تو یہ مجھے بتلائیں کہ اگر آپ سنسیئر ہوتے بات چیت کے آؤٹ کم کے اندر, وہ تو سنسیئر ہے. آج شیخ وقاص صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کرنے کے لیے سیریس قدم آگے بڑھاتے ہیں تو کچھ مداری جو سیاسی مداری میدان میں اتار دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف تو ایک سیاسی مداری ہے, تو پھر جب آپ کے یہاں سے ایک نان سیریس جو ہے جوابات ملیں تو پھر یہ سیریس کیسے ہو جائے؟
देखिए, उन्होंने अगर आसिफ साहब ने जो भी कहा है उनकी अपनी राय है, ये कोई पार्टी का तो मौकफ नहीं है। पार्टी तो आपके साथ बैठी हुई है, आपके साथ बातचीत कर रही है, आपके साथ सीरियस है, सब कुछ है। मगर आप भी तो एक अच्छा जेस्चर शो करें ना, कि ये जो आपने रेमिटेंसेस का कहा हुआ है, ये जो आपने फौजी प्रोडक्ट के ऊपर कहा है कि बाइकआउट करें, इस तरह की चीजों से तो मतलब कामयाबी नहीं हासिल होती है। थोड़ा सा जेस्चर आपको भी शो करना पड़ेगा पीटीआई और इसकी क्यादत को। दूसरा, पारा चनार के अंदर मेरा ख्याल से उलमा ने भी अब अपना रोल उसके अंदर प्ले करना है। बिसाइड्स की जनाब पॉलिटिकल पार्टीज तो जो कर सकती हैं वो करें, आपस में बैठें और देखें, इसका हल निकालें। उलमा ने भी बैठना पड़ेगा और उनको भी मतलब अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। सही है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानना मांगूंगा, वाइडम की तरफ जा रहा हूँ। सर, फैसले की घड़ी में कुछ फैसला सुना दीजिएगा आप भी हमें, कि लग रहा है कि थोड़ी देर के लिए कि जी कहीं ना कहीं अब जो है मामला दुरुस्त की तरफ जाएंगे। वफाक, सिंध, बलूचिस्तान, केपी, पंजाब, तमाम जो है लीडरशिप जो है मिलकर इस मसले को हल करें, खुर्रम एजेंसी और पारा चनार के मामले को। अल्लाह करे कि इसी तरह हो, पुराने वक्तों की तरह दिन आए वापस। बहुत मुश्किलें गुजर गई हैं। 2007 से हम पे जो है ये सारा मसला चल रहा है। आप देखें, तकरीबन 17 साल हो गए हैं। सही। तो ये कोई आज का मसला है नहीं। लेकिन इस वक्त जो ज्यादा खराबी हुई है, वो आपकी बिल्कुल बात सही है कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की वजह से हुआ है बहुत कुछ। लेकिन उसके साथ साथ और भी बड़े फैक्टर्स हैं जिनको अगर आपने मुस्तकिल खत्म करना है खुर्रम एजेंसी के मसले को, तो उन सबको एड्रेस करना होगा। सही है, बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि सबको ख़त्म करना पड़ेगा। बैरिस्टर साहब, वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ। सर, गवर्नर हाउस जो है फैसल करीम कुंडी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें किरदार अदा करेगी मज़ीद? जो इस वक्त ज़रूरत है, पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और कहीं ना कहीं मुफाहमत की एक्सपर्टी और जादू की जप्पी जो है वो सदर आसिफ अली जरदारी के पास ही है। सर देखिए, मुकम्मल अब क्या करेगी, हम तो कर रहे हैं और करना चाहिए, और ये कोई एहसान नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है एक पॉलिटिकल पार्टी, वफाकी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे। और आपके सामने है कि गवर्नर केपीके ने, कुंडी साहब ने खुद अपने कोई ईगो नहीं रखी, चीफ मिनिस्टर की बदजुबानी के बावजूद चल के उनके पास गए हैं। हालांकि गवर्नर का प्रोटोकॉल ये होता है कि सीएम चल के आए, लेकिन वो वजीर आला हाउस में गए हैं। उन्होंने जब जरगा रखा और ये गए, और जब इन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई अमन के लिए और पीटीआई और सीएम ने उसका बाइकआउट किया, तो आप इसे अंदाजा करें कि किरदार कौन बात करना चाहता। ये एक बड़ी बदकिस्मती है कि केपीके में ऐसी हुकूमत इस वक्त कायम है कि जो दहशत गर्दों की हमदर्द है। ये वाहिद लोग हैं, इमरान खान वाहिद है जिसने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत जो दहशत गर्दों के हाथों हुई थी उसकी ताज़ियत नहीं की, उसकी फातिहा नहीं की उनके अहले खाना के साथ। वाहिद हमारे 35 मुखालिफिन भी आए हैं, इन्होंने फातिहा नहीं की है। तो इससे अंदाजा करें कि ये दहशत गर्दों के कितने बड़े हमदर्द हैं। तो ये कलमिया है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, और उससे बड़ा अलमिया ये है कि मेरे दोस्त सीधा दिलेरी से कह रहे हैं कि केपीके की हुकूमत और वहाँ की असेंबली का कोई फैसला नहीं है। गंडापुर रहेगा या नहीं रहेगा वो कैदी से हमें मिलने दें, वो जो फैसला करेगा कि केपीके में किसे वजीर आला रहना है या किसे नहीं रहना, तो वो फैसला होगा। केपीके के असेंबली एक रबर स्टैंप है, उसका वजीर आला एक रबर स्टैंप है, उधर की गवर्नमेंट एक ड्रामा और तमाशा है। एक कैदी जो बैठा हुआ है उसे मिलने दें ताकि वो बताए कि हुकूमत रहे या नहीं रहे। टाइम की कमी है, मैं दो अल्फाज जो है मखदूम साहब अगर आप रिस्पांस करना चाहिए बैरिस्टर साहब की जब बात पे, तो मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ। देखिए, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की और हमें पॉलिटिक्स से हटकर इस मैटर को देखना चाहिए, और जब तक हम इस मैटर को इस तरह से संजीदगी से नहीं लेंगे तब तक मैं नहीं समझता कि हम मसाइल हल की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद जावेद हुसैन साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। पारा चनार ऐं जेको आहे सो जेके हिन वक़्तु खुर्रम एजेंसी में इशू हले पियो हुन ते अवां असां सां मौजूदु हो। मखदूम मोहसिन साहब, अॻवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, अवां जी वॾी महिरबानी। बैरिस्टर जेको आहे सो आमिर हुसैन साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिर्ज़ा इश्तियाक बेग, सीनियर अॻवान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, चइनी महिमाननि जी वॾी महिरबानी। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कईसीं पारा चनार ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी 2 तारीख़ ते
जेको फ़ैसिलो कयो आहे वेहण जो उन ते सुभाणे ताईं आफ़ताब मुगेरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।